साल का जो बजट पास हुआ उसमें भी लिख दीजिए आने वाला साल तो इससे भी अच्छा मैं रहने वाला हूं। ये अल्लाह को बोलने की बात है। आप खुद समझ सकते हैं कितना अहम मौका है, मोड़ है, और कितनी अहम बात है जो आज के रात तय होने वाली है। लिहाजा हम भाइयों एक लम्हा भी गफलत में नहीं डालेंगे इंशाअल्लाह, पूरी रात उसूल करेंगे इंशाअल्लाह। आज की रात आपके सारे साल भर के बजट को सही पास करा के मंगवा सकती है। बोलते हैं कि ये मार्च एंड चल रहा है, सब बिल दाखिल कर करके ले लो, पुराने नए सब साल भर का बजट। अब इसके बाद फिर मालूम नहीं बाद में बात आएगी। लिहाजा ऐसे ही भाइयों इसी तरह हमारा शाबान बजट पास हो रहा है, पास करा के ले लीजिए। अल्लाह का दरबार, शाही दरबार सजा हुआ है और वहां से खुद ऐलान हो रहा है, अरे बस आओ क्या। और देखो ना बात भी ये है, यहां वाले तो ये कह रहे हैं कि पहले लाओ पढ़ के देखूंगा ये हमारे काम का है भी क्या नहीं है, कहीं गड़बड़ तो ना हो, बाद में दस्तखत करेंगे। और अल्लाह खुद ही कह रहा है, अरे दस्तखतों के लिए बैठा हुआ हूं, लाते रहो ले जाते रहो। बस आज खुद ऐलान हो रहा है, जो चाहो सो मांगो, लेते रहो। भाइयों दुष्काल चल रहा है बोल के परेशान है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के खजाने में कुछ पानी कम है या जमीन में कुछ पानी कम है। ये सारी जमीन पानी पर ही बनाई गई है, पानी कम नहीं है जमीन में। ये तो बात यह है कि हमारे अल्लाह के दरबार में जैसा गिड़गिड़ाना और मांगना चाहिए था उसमें कमी आ गई, तो इस कमी ने हमारे ये सारी चीजों में कमी कर दी। असल है गिड़गिड़ाना, असल है तड़पना, असल है बिलबिलाना, असल है अल्लाह से मारूजात पेश करना। आज की रात करेंगे अपन, घरों में जाकर मेरी माँ बहनों को भी ये पैगाम पहुंचा दे कि देखो ऐसा करना है हमको, आप भी दुआ कीजिए हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी नमाज पढ़िए हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी लौ लगाइए अल्लाह के दरबार में हम भी लौ लगा रहे हैं। और इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जैसे मांगने की जैसी शक्ल हो सकती है, इबादतें सब मुनफरिदन हमारी, लेकिन जो बात अहम बता रहा था वो यही है, आज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से खूब लेने की रात है। अपने किस्मतों को चमका लो भाइयों, अपने आप को सवार कर ले लो, अपनी जिंदगी की इस्लाह करा के ले लो। अगर हम चाहते हैं आजादी के साथ रहे, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाए, आज अल्लाह को कह दो, अल्लाह सब सुन रहा है। और बात बताया ना कि अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है, अरे कोई है ऐसा और कोई ऐसा और कोई ऐसा। ये सब रिवायात के आज के रात में ऐसे फैसले होते हैं। ये अत-तरगीब व तरहीब इब्नुल मुंज़िरी की किताब है हदीस की, उसमें मौजूद है। इब्ने माजा ये हदीस की किताब है, इसमें ये हदीस मौजूद है। इन किताबों में आप इन अहादीस को तलाश करेंगे, आपको ये सारा मवाद मिल जाएगा। लिहाजा भाइयों अपनी किस्मतों को चमकाने की फिक्र करो, अल्लाह के आली दरबार से हम लेने देने का मामूल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर बताया कि ये सारी रात में तन्हाई वाली इबादतें हमारी होती रहेगी। लोग पूछते रहते हैं, आज की रात बहुत सारे लोगों ने ये अमल किया है कि कौन सी इबादत की जाए खास, ऐसी कोई खास इबादत कि आप यही इबादत करते बैठो, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मखसूस अमल नहीं बताया है। आप अपनी जितने देर आपको जागना है उसके 3 हिस्से कीजिए। मसलन आपको 1.5 घंटा बेदार रहना है, जागना है, तो 1.5 घंटे में आधा घंटा आप अपने जो नवाफिल पढ़ने के आदी है लोग, बजाय नवाफिल पढ़ने के पिछले जिंदगी की कज़ा नमाजें पढ़ कर ले लीजिए। मसलन फजर की नमाज आप 5-7 मरतबा पढ़ लीजिए, जोहर की पिछले जिंदगी की कज़ा 5-7 कज़ा पढ़ के लीजिए, असर पिछले जिंदगी की 5-7 मरतबा पढ़ लीजिए, जितनी आपकी बशाशत है। आधे घंटे तक पिछले जिंदगी की कज़ा नमाजें पढ़ लीजिए। दूसरे आपको सलातुत तस्बीह और सलातुत तौबा पढ़नी है तो वो इसी आधे घंटे में पढ़ लीजिए।
تو آدھا گھنٹہ اس میں گزرا ہمارا. دوسرا آدھا گھنٹہ آپ تلاوت کیجئے, ذکر اللہ کیجئے, 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیے, 1000 مرتبہ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھیے, 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیے. تو تلاوت اور ذکر اللہ میں یہ آدھا گھنٹہ گزاریے. اور ابھی اور آدھا گھنٹہ جاگنا ہے تو وہ پورا آدھا گھنٹہ اللہ کے دربار میں دعا مانگنے میں گزاریے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ اگر 3 گھنٹے بیدار رہنا ہے تو 1 گھنٹے تک یہ پچھلی زندگی کی قضا نمازیں اور نوافل, دوسرے گھنٹے میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ, اور تیسرا گھنٹہ پورا دعاؤں میں گزاریں گے. آج کی اصل رات اور اصل عمل کچھ ہے, سب بولو کیا ہے؟ مانگتے رہیے, لیتے رہیے, اپنے قسمتوں کو اس انداز میں بولتے رہیے, لجاجتوں کے ساتھ بولتے رہیے. اے اللہ, اتنے دنوں کا مارا پھر رہا ہوں, اب تک کوئی شکل نہیں بنی. اللہ کیا یہ سال بھی ایسا ہی جائے گا؟ اگر ایسا ہی لکھا, دیکھو ایسا بولو اللہ کو, اے اللہ میری بیٹی گھر میں جوان ہے, مجھے نیند نہیں آتی ہے رات میں جب بیٹی کی یاد آتی ہے. اے اللہ کتنے سال ہوئے, کیا اس کے لیے یہ سال بھی یوں ہی جائے گا؟ اے اللہ کتنے دنوں سے بیمار چل رہے ہیں, کیا ان کا یہ سال بھی یوں ہی جائے گا؟ اے اللہ اولاد کتنے سال ہوئے نہیں ہوئی, کیا یہ سال بھی ایسا ہی جائے گا؟ اگر ایسا لکھ بھی دیا ہے تو مالک آپ تو خود اعلان فرما رہے, مانگو کیا مانگنا ہے. میں مانگ رہا ہوں کہ میرا یہ سال اب ایسا نہ جائے بلکہ کچھ کام کا بن کے جائے, آپ بنا دیجئے. ایسا اللہ کو منائیے, اللہ کو پٹائیے, اللہ کو بولیے. اللہ کو سب سمجھتا ہے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں بھی اپنے چھوٹے بچے کو جب تک دودھ نہیں پلاتی ہے جب تک بچہ روتا نہیں ہے, اور جب بچہ روتا ہے تو ماں اپنے بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کر بچے کو دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے تو بھی رو تاکہ میں تیری طرف توجہ کروں, تیری مرادوں کو پورا کروں. اگر تو خود ہی لاؤبالی پن کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے تو پھر تیری کیا پرواہ ہے؟ یہ اصل چیز یہ, ہم نے یہ تو دیا چھوڑ کر, اور اس کو چھوڑ کر ہم گھوم رہے ہیں کہاں؟ کوئی عاملوں کے پاس, کوئی درگاہوں میں, کوئی معلوم نہیں کہاں گھومتے پھر کر, کہیں ایمان برباد, اعمال برباد. اللہ کہہ رہا ہے بھٹکنے والوں, دربار یہاں کھلا ہے, یہاں آؤ. اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے. ہم سب اللہ سے پوری لجاجتوں کے ساتھ بھیک مانگیں گے انشاءاللہ. اسی لیے یہ بات طے ہے کہ اتنی مقبول یہ رات ہے, جو باتیں اور جو معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ اتنی مبارک رات ہے, اس میں خرافات نہیں ہونے چاہیے, برائیاں نہیں ہونی چاہیے, برے کام اور غلط کام نہیں ہونے چاہیے. حدیث پاک میں ہے اتنی مبارک رات ہے, اتنے نوازنے والی رات ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں آج کی رات جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے. لیکن بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. سنیے اس کو, شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایک مضمون تو وہ تھا جو میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ سے کیسی لینے کی رات ہے. دوسرا مضمون یہ تھا جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. رات کو سمجھ گئے اب آپ کیسی رات ہے اور کیا لینا ہے, کیا کرنا ہے. اس رات میں حدیث پاک میں کہ چند بدبخت ایسے ہیں کہ اس رات اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے. اس میں سے نمبر 1 مشرک, شرک کرنے والا. یہاں ذرا بات آپ سمجھے, ہم سب کا اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, تنہا تنہا ہے. مشرق والوں, مغرب والوں, شمال والوں, جنوب والوں, سب سن لو, ہم سب کا اللہ ایک ہے, اکیلا ہے. قل هو اللہ احد,
مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، مشرکین نے ایک سوال کیا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت اپنے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے. ہمارا سوال ہے کہ اللہ کے ماں باپ کون ہیں؟ اللہ کائے کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، یا ہمارے جیسا ہے؟ اس کے ماں کون، اس کے باپ کون؟ بتلاؤ، اس کا جواب دو. اللہ نے یہ مشرکین کا رد کرنے کے لیے، دیکھو آپ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے، لیکن ہم کو پتا نہیں کہ کیوں. یہ اصل میں یہ مشرکوں کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر یہ سورہ اخلاص نازل فرما کر کہا قل هو اللہ احد. اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، احد، ہر چیز میں اکیلا ہے، ہر چیز میں اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اس کو تمہارے جیسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی سے بے نیاز ہے، وہ اولاد سے بے نیاز ہے، وہ ماں باپ سے بے نیاز ہے. اسے ماں باپ نہیں ہے، اسے اولاد نہیں ہے، اسے بیوی نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. نہ وہ لم یلد، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت یہ ہے. لم یلد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی کا باپ بنا ہو. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ کا کفو کوئی نہیں ہو سکتا. کفو یعنی اللہ کا برابر، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. سنو، کوئی نہیں کا کیا مطلب؟ نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل. جب یہ بڑے بڑے فرشتے نہیں، اسی طرح اللہ کا کوئی رسول اور کوئی نبی، بولو اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. جبرائیل بھی اللہ کے برابر، میکائیل اللہ کے برابر، اسرافیل اللہ کے برابر نہیں. جب یہ نہیں، حتیٰ کہ کوئی رسول بھی اللہ کے برابر نہیں. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بولو اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. جب نبی نہیں، رسول نہیں، تو کوئی ولی اور کوئی درگاہ اللہ کے برابر ہو سکتی ہے بھائی؟ سب بولو ہو سکتی ہے. جب رسول نہیں، نبی نہیں، تو پھر کوئی درگاہ نہیں، کوئی ولی نہیں. اللہ کے برابر کوئی درگاہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے برابر کوئی ولی، بولو ولی نہیں ہو سکتا ہے. جب نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فرشتے سے مانگ نہیں سکتے، اور رسول سے مانگ نہیں سکتے، نبیوں سے مانگ نہیں سکتے. جب یہ بڑوں میں بڑے ہیں تو ان سے نہیں مانگ سکتے، تو پھر ولی اور درگاہ سے بھی مانگ نہیں سکتے. نہیں سکتے، ان سے بھی مانگا نہیں جا سکتا ہے. مانگنے کے لائق در اور دربار اگر بولو کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کا دربار ہے. وہ اللہ کا دربار ہے، بس اللہ کا دربار ہے. بھائیو، ہماری مائیں بہنیں کہاں بھٹک رہی ہے، ہماری بیٹیاں کہاں بھٹک رہی ہے، ہمارے جوان کہاں بھٹک رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں بھٹک رہے ہیں. یہ منت مانگنے کے لیے، یہ مراد مانگنے کے لیے. اصل میں یہ بات سمجھی نہیں گئی ہے کہ بھئی اگر مانگنے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہو سکتی ہے، پھر سب سے بڑی ہستی پورے کائنات میں ہمارا ایمان ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن جب آقا سے نہیں مانگا جا سکتا تو آقا کے بعد اب آپ کا بعد امت میں کتنا ہی بڑا ولی اور اولیاء اللہ کے سردار ہو، ان سے بھی مانگا نہیں جا سکتا. وہاں ہاتھ نہیں جوڑے جا سکتے، وہاں ماتھا ٹیکا نہیں جا سکتا ہے، وہاں کندوری
نہیں کی جا سکتی ہے. ان کے نام پر قربانی بولے تو ان کے نام پر، ورنہ قربانی تو کرنا چاہیے. لیکن ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کریں تو ان کے نام کی چادر چڑھا دیں، ان کے نام کا آپ یہ سب ساری چیزیں. اسی کو کہا گیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نبی اور رسول اور ولی اور درگاہ کے نام پہ کیوں نہیں؟ چونکہ لم يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے کہ اللہ کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے دنیا میں. مین آفس تو یہاں ہے، باقی کے آفس اللہ نے دنیا میں درگاہوں پہ لگا کے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے. جب مین آفس کو چھوڑ کر اس کے ماتحت والے آفسوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہم سارے اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کے شان میں گستاخی کرنے والے کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ دوبارہ تجھے ایمان لانے کی ضرورت ہے. جو کسی ولی کے شان میں گستاخی کرے، اولیاء اللہ کے شان میں گستاخی کرے، اس کو تو ایمان کو جانچنا چاہیے کہ اس کے ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں. ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. بولو، مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں. اور اگر ان کو مانگتے ہیں تو پھر اسی کا نام شرک ہے. مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. اگر مانگتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے. پھر اللہ میں اور پھر اولیاء اللہ میں فرق کیا رہا؟ تو خزانے صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں. لہذا اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے منت مانگو، اللہ سے مراد مانگو. چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ منت اور مراد اگر مانگنا ہی ہے تو سنو منت مراد کیسے مانگنا چاہیے. یہ جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں درگاہ، اگر آپ نے میرا کام کر دیا تمہارے نام کی چادر چڑھائیں گے، تمہارے نام کا بکرا ذبح کریں گے، تمہارے نام پر کھانا کھلائیں گے. ظاہر ہے کہ ہم نے اگر ولی کے نام پر یہ بول کر کیا کہ آپ نے میرا کام کیا تو ہم ایسا کریں گے، اس کا نام شرک ہے، یہ مشرک ہے، اور اس کو دوبارہ کلمے کی تجدید کرنا پڑے گی. ہم میں ظاہر ہے منت یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے. لہٰذا آپ اللہ سے کہیے اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. اگر اللہ آپ نے اولاد دے دیا تو اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں 3 دن روزہ رکھوں گا، یا اللہ میں 3 قرآن کریم پڑھ ڈالوں گا، یا اللہ میں آپ کے ایسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، یا اللہ میرے بس میں رہا تو پھر میں 10 غریبوں کو کپڑے پہنا دوں گا، یا فلاں جگہ میں فلاں نیک کام کروں گا. اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو اللہ میں آپ کے لیے فلاں کام کر دوں گا. ایسا بولنے کا نام منت ہے. اور جب اپنا کام ہو جائے تو ہونے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور وہ کام نہیں ہوا تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. تو منت مراد بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. یہ ہے اصل بات. ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے، ایک اللہ سے جڑنا چاہیے. بوڑھی عورتوں میں عادتیں لگی ہوئی ہے، لے لیے 2-4 پھول اور چلے گئے کسی قبرستان میں، اور وہاں جا کے اولیاء اللہ کے نام پر یہ جملے کہہ دیا میرا بیٹا اللہ فلاں ولی کتنے دنوں سے دیکھو اس کو اولاد نہیں ہے، اس کو صحت نہیں مل رہی ہے، اس کا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسا تو ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، دادیوں کو سمجھائے کہ امی جان، دادی جان ان کو مانیے، مانگیے مت ان سے، ان کو مانیے. وہ ہمارے اولیاء اللہ ہے، ہمارا ایمانی رشتہ ہے ان سے. اور ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ اتنے دنیا میں پھیلے ہوئے. خود ہمارے اس سرزمین بھیڑ میں کتنے ہی اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ ان کے مرقد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. یہ اولیاء اللہ سے ایمانی رشتہ ہے. لیکن ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. اور اگر مانگے تو مانگنے والا مشرک ہو جاتا ہے. اب خرق عادت جو بعض اولیاء اللہ سے صادر ہوئی ہے، بعض باتیں وہ ان کا کرشمہ کہیے، کچھ باتیں ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان سے کچھ باتوں کا صدور ہوا ہے. لیکن اصل مانگنے کا در اور دربار صرف سب بولو کس کا ہے؟
اللہ کا ہے. تو ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں سب کو معاف کروں گا لیکن کوئی میرے ذات میں یا میرے صفات میں اگر میرے جیسا کسی کو شریک ٹھہرا کے آئے گا میں اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا ہوں. لہٰذا ہمارے اس مجمع میں یا ہماری ماؤں بہنوں میں نادانی میں جہالت میں کسی سے ایسی غلطی اور گڑبڑ ہو گئی ہے وہ توبہ اللہ کر لیں. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے. اسی کے ساتھ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لے. اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے. اور اسی طرح ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اتنا پڑھ لے تو مرتد مسلمان ہو جاتا ہے اور کافر بھی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن بہت سو کو یہ لگے گا یہ نہیں کرے ہوتے تو جو اچھا تھا, اتنا کب پڑھے آنا اپنے کو بول کے پریشان ہوں گے بہت سارے لوگ, چونکہ یاد ہے نہیں بہت سو کو. دوبارہ اتنا کسی سے پڑھوا لیں, تجدید ایمان تجدید نکاح یہ کر لیں اور اب بولے اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ اس کا پچھلا سب کیا کرایا معاف فرما دیں گے. لہٰذا راستہ ابھی کھلا ہوا ہے. تو ایک بات یہ تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. ہم سب ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری فکر کریں گے انشاءاللہ. میں نے بارہا کہا آپ کو, یہ بات بھی بتایا, لوگ کہتے ہیں کہ سب سے ناپاک چیز کیا ہے؟ پیشاب ہے. لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ ناپاک چیز پاخانہ ہے. لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ ناپاک چیز کتا ہے. لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ ناپاک چیز سور ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے بیٹھ جائے تو یہ ناپاک ہو گیا, یہ گندا ہو گیا. لیکن بھائیو قرآن کہتا ہے یقیناً یہ سب ناپاک ہے لیکن دنیا میں سب سے بڑا ناپاک کفر اور شرک ہے. سنو نا کیسے؟ اس لیے کہ اگر آپ کے کسی پاک جگہ پر صرف پاخانہ ہی نہیں, پیشاب ہی نہیں, کتا ہی نہیں, اگر سور آ کر بیٹھ جائے اور لت پت ہو جائے, لیکن اگر آپ ایک گھڑا بھر پانی لے کر 3 مرتبہ گھسڑے دے کر اس کو دھو لیں اور 3 مرتبہ پاک پانی سے نچوڑ دیں تو سور لپٹا ہوا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. لیکن جس کے دل پر شرک کی بوباس لگے, دنیا میں 7 سمندر مشہور ہے, اگر 7 سمندر بھی اس کے دل پر ڈال کے رگڑے مارے جائے پھر بھی وہ ناپاک ہی رہے گا. اس کو تو صاف کرنے کو جہنم ہی میں جانا پڑے گا. یہ دنیا میں پاک نہیں ہو سکتا ہے. اسے تو بس جہنم, ابدی جہنم ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا جو شرک کریں گے. اس لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے. سب توبہ کریں گے انشاءاللہ اور بچنے بچانے کی فکر کریں گے اور شرک والے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں گے. بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی, یہ آج کے مجلس میں بڑا اہم پیغام اللہ نے ابھی اسی لمحے میرے ذہن میں ڈالا. میں ابھی جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے. ہمارے یہاں ایسا ہے, آج کل تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں ہے, حالات اچھے نہیں ہے, جہاں جائے ویسے بنو, ویسے بنو, وہاں نماز نہیں پڑھنا پڑے تو چھوڑ دو, وہاں اگر آپ کو ہاتھ جوڑنا پڑے تو جوڑ دو. چنانچہ آج کے مجلس میں پوری امت مسلمہ کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ اسکول کے پریشان ہوتے ہیں پرنسپل ہونے کی وجہ سے یا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے, بعض احباب وہ ہیڈ ماسٹر ہونے کی وجہ سے, بعض لوگ سیاسیت میں رہنے کی وجہ سے,
وہ ان کے پاس عہدہ اور کرسی ہے، اور ایسے موقع پر بعض موقع پر انہیں کہا جاتا ہے آج کا یہ کام کا افتتاح تمہارے ہاتھ سے کیا جائے گا، لہٰذا بات یہ ہے، یہ مورتی ہے، آپ کے ہاتھ سے ہار پہنایا جائے، آپ کے ہاتھ سے ناریل پھوڑا جائے، آپ یہاں ٹالیاں پیٹی جائے، آپ یہاں پر سندور لگا لیں اور آپ جو ہے اسے زنار باندھ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر، ہم لوگ چونکہ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں لہٰذا آپ بھی ہماری عبادت کی طرح تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے ہو جائیں۔ امت مسلمہ کے افراد یہ اچھی طرح سمجھیں، میرے ہندو بھائی ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی انہیں تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ میرے ہر ہندو بھائی کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائیو یہ بات اپنی جگہ پر لیکن یہ مذہبیات سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے کسی اپنے ہندو بھائی کو یہ نہیں کہا تم ہمارے مسجد میں آ کر ٹوپی پہنو، ہمارے جیسا رکوع سجدہ کرو، نہ ایسا کرنا چاہیے، نہ کسی ہندو بھائی کو مجبور کرنا چاہیے۔ اسے یہ بھی بتانا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا مذہب ہے اور میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا مذہب اس سے مجھے باز رکھتا ہے، میں مذہبیات میں نہ دخل دیتا ہوں نہ تمہیں دخل دینے کی زحمت دیتا ہوں، مجھے برائے مہربانی آپ نے معاف رکھنا۔ کوئی مائی کا لال ہے جس نے ایسا کہا ہو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں چند لوگ کر کے بتا رہے ہیں تو وہ دلیل ساری دنیا کے لیے بن رہے ہیں، انہوں نے کیا، تم نے کیا تو کون سا برا ہوا ہے؟ وہ تو درخواست کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں ہے تو اب کوئی نہیں، دیکھو مجھے کیسا مقام ملا کہ ہمیشہ کی جہنم بک کر کے لے رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو بھائیو، ہمارے ہندو بھائی ایسے ظالم نہیں ہیں، وہ بھی انہیں بھی کچھ عقل سوجھ بوجھ ہے، وہ بھی ماحول میں رہتے ہیں، ان کو بھی سمجھتا ہے، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بول کے دیکھیے، اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں آپ کو تو ہمارے جیسا یہاں پر پوجا کرنی پڑے گی تو آپ کہیے دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ہم بہت سے بہت نوکری کر سکتے ہیں تو غلامی ہماری آپ کی جو ہے وہ صرف بدن کی ہے، بدن کی ہے، وہ سجدہ کرنے کی غلامی نہیں ہے، سجدہ کرنے کی غلامی تو صرف اللہ کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایسے چیزوں میں نہیں جھکیں گے، علل اعلان بولنا چاہیے۔ یہاں تو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم کیا بھی کر رہے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس بتایا جا رہا ہے، اس وقت اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس پر بہت علل اعلان کئی مرتبہ بات کی ہے اور سمجھایا ہے۔ دراصل مجھے میرے بھائیوں کا ایمان بچانا مقصود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا و ملاؤں کو کیا سمجھتا ہے؟ بھائیوں انہیں اتنا ضرور سمجھتا ہے، وہ آپ کے ایمان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اصل بات ایمان ہے۔ ہم ہر جگہ کہیں ہم ماتھا نہیں ٹیک سکتے، آپ کے جیسا ہم اس طرح سے ہار نہیں ڈال سکتے، مورتیوں کا ہم اس طرح، ہاں آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم بالکل ایک سائٹ میں کھڑے ہوئے، یہ ہمارا اپنا عمل ہے، لیکن عبادت میں پوجا پاٹ میں شریک ہو، ہمارے ہاتھوں سے باضابطہ افتتاح ہو، اس طرح کی قطعی طور پر گنجائش نہیں ہے۔ اب چاہے ہمارے اسکول اور کالجز کی مجبوری ہو یا چاہے ہمارے سیاست کی مجبوری ہو، میں ببانگ توحل سب میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ مجبوریاں ایک طرف، وہ اگر کہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے، آپ کہے میرے ایمان کی مجبوری ہے، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہوں، باقی سب چیزوں کا سودا ہو سکتا ہے۔ ایسا موقع آیا لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین۔ مذہب مذہب ہے، ہماری تمہارے مذہب میں مداخلت نہیں اور تمہاری ہمارے مذہب میں مداخلت نہیں۔ آپ نے ابھی سنا، بات یہ ہے بھائیو ہم تو درگاہوں پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو مورتیوں پر کیسا کر سکتے ہیں؟ جب درگاہ پر ناریل نہیں پھوڑا جا سکتا ہے تو مورتی پر کیسے پھوڑا جا سکتا ہے؟ قطعی نہیں، ہر جگہ۔ اور یاد رکھو بھائیو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نامراد ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ زندہ جاوید ہے، اسے اپنے توحید سے محبت ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کتنا ہی ناپسند سمجھے،
ہم اپنے دین کو مکمل کر کے رہیں گے. اللہ ہے بہت بڑا ہے, اللہ محافظ ہے اپنے دین کا, اللہ محافظ ہے اپنے شریعت کا. علماء نے لکھا ہے, اس دھیان سے سنو, یہ جملہ عجیب جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے. اس امت پر اور مسلمانوں پر خاص طور پر اتنے حالات آئے اور اتنے حالات آ رہے ہیں کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی مذہب پر اتنے حالات آتے وہ کب کا دفن ہو جاتا تھا. یہ اسلام کی شان ہے کہ جب سے اسے دبایا جا رہا ہے یہ ابھرتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ابھرتا رہے گا انشاءاللہ, بشرطے کہ مسلمانوں جیسا اپن نے نام رکھے ویسا ہم کام کرنے والے بن جائے. اس کی ضرورت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین. اگر تم سچے پکے مومن ہے تو جیسا دیس ویسا بھیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے داڑھی جبے اور ٹوپی میں رہو اور دنیا قوموں اور ملتوں کو بتاؤ کہ تم جس طریقے سے میڈیا میں جن لوگوں کو مسلمان دیکھ رہے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ ملک کے خلاف چلنے والے ہیں, تم ہمارے ساتھ رہو, ہمارے مسجدوں میں آؤ, ہمارے مدرسوں میں آؤ, ہمارے چلت پھرت کو دیکھو, ہمارے عیدگاہوں میں دیکھو. ایمان والے انہیں کہا جاتا ہے. ہم وہ بکاؤ مسلمان نہیں ہے کہ مفاد پرستی کے خاطر وہ صرف اپنی جان کا نہیں ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں. یہ قیامت کے دن دیکھیں گے جب اللہ کے دربار میں پکڑ ہو رہی ہوگی. کتنے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملے اور انہوں نے کتنا غلط استعمال کیا ہے اس کا. ایمان بچاؤ بھائیوں, ہم اپنے دین اور ایمان پر بالکل مضبوط ہے اور قائم ہے اور موت تک قائم رہیں گے انشاءاللہ, چاہے حالات کتنے ہی مخالف سمت میں جا رہے ہو. اور یہ وعدہ اللہ کا ہے, اللہ ہمارا محافظ ہے انشاءاللہ. بس بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر کریں. کتنے لوگ محض اس وجہ سے ہاتھوں میں ڈورے کالے پیلے باندھ رہے ہیں, داڑھیاں کاٹ رہے ہیں, کپڑے تو ایسے پہن رہے ہیں کہ اللہ اکبر, پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کن کے یہاں پیدا ہوئے ہوئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو کیا معلوم, میری نوکری, میری ملازمت, میرے کاروبار, میری تجارت. ارے آپ کا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ نہ دیتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی, قوت دی, طاقت دی, صلاحیت دی. آپ اس کی حفاظت کیجئے, اس میں لگے رہیے. حالات سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں بھائیو. اللہ زندہ جاوید ہے. غزوہ بدر میں مدد کرنے والا اللہ, حنین میں مدد کرنے والا اللہ, احزاب میں مدد کرنے والا اللہ, اور دنیا کے مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اور شریعت اور قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ, وہی اللہ آج بھی ہے اور قیامت تک اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی ہمارا رہے نہ رہے, ہم جیسے حالات رہے نہ رہے, مگر ہمارا اللہ ہمارے جیسا ہے, آج بھی ہے اور موت تک قیامت تک رہے گا. بھائیو مایوس مت ہو, ہمت مت ہارو بھائیو, بزدل مت بنو بھائیو, اور سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ امن, بھائی چارگی, اتحاد اور اتفاق ان کو بھی بتائیں اور ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کریں. ہم تو ایسے ہیں, ہمارے اخلاق اور معاشرت تباہ برباد ہو رہی ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ اپنا تو بدن کا تو خون سوکھ ہی گیا, ہم دوسرے اپنے حقیقی بھائیوں کا بھی خون پی رہے ہیں, وہ بھی سوکھ رہا. ایک ایک چیز کتنوں کی تباہ برباد کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کرنے والے چند ہیں, ان کی نحوستوں سے حالات پورے امت پر منڈلا رہے ہیں اس وقت. اللہ یہ چند سے ہماری حفاظت فرما لے, اور اللہ جن کی برکت سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے, ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں شامل حال فرما دے. پروردگار یہ آج اللہ سے مانگیے, آج کی رات یہ مانگنے کی ہے. تو بات بتا رہا تھا کہ آج کی رات مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے, اس کی بخشش نہیں ہے.